बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 62 में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, जमादुल आखिर 5 में चांद हुआ। शोबान 5 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनूब मरीज़ की चश्मे की तरफ रवाना हुए, जहाँ बनु मुस्तलिक का सरदार हारिस बिन अबी ज़िरार खुरमी मुसलमानों के खिलाफ जत्थाबंदी कर रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरीफ तैयार होने से पहले वहां पहुंच गए। एक चंद और तेज झड़प के बाद बनु मुसल्लक ने हथियार डाल दिए। इस मौके पर बनु मुसल्लक के सरदार हारिस बिन ज़िरार की बेटी जवेरिया ने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज़ के तौर पर उनके निकाह में ले लिया। इस तरह जवेरिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आई और इस रिश्ते के एहतराम में बनु मुसल्लक के तमाम कैदियों को मुसलमानों ने रिहा कर दिया। नाज़रीन कराम, आपको आप बताते चलें कि लश्कर की मदीना मुनव्वरा पहुंचने से पहले दो और वाक़यात पेश आए। एक ये कि एक रात को कई पड़ाव डालने के दौरान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क़ज़ाए हाजत के लिए काफ़िले से दूर चली गई। वहाँ इनका हाथ जो गले में था टूट कर गिर पड़ा। वो इसे तलाश कर रही थी कि काफ़िले की रवानगी का वक्त हो गया और लोगों ने इसके हुदज को उठाकर ऊँट पर रख दिया। चूँकि वो हल्की पुल्के बदन की थी, इसलिए महसूस किए बगैर कि वो अपने हुदज में नहीं है, काफ़िला रवाना हो गया। जब ये पड़ाव की जगह पहुंचा तो काफ़िले का दूर दूर तक नामो निशान ना था। उम्मुल मोमिनीन वहीं ठहर गईं। खुशकिस्मती से एक सहाबी सुफ़ान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे आ रहे थे। उन्होंने मोमिन को अपने ऊँट पर बिठा लिया और ख़ुद पैदल चलते हुए आपको लश्कर तक ले आए। दूसरा वाक़या ये पेश आ गया कि सूरत मुनाफिकून नाजिल हुई, जिसमें अब्दुल्ला बिन अबी और मुनाफिकीन का पोल खोल दिया गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद ने इब्न अबी के वो गुस्ताखाना जुमले तक नकल कर दिए जो ज़ैद बिन अरकम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाए थे। अबी उबी के बेटे अब्दुल्ला जो मुखलिस मुसलमान थे, अपने बाप के संगीन जुर्म का पता चला तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर इजाज़त मांगी कि अपने बाप का सर काट दें। आपने मना फरमाया। इसके बावजूद वो गुस्से और निदामत की मिली जुली कैफियत में तलवार सूद कर मदीना के रास्ते में खड़े हो गए। जब बाप की सवारी आई तो इससे रोक कर बोले, मैं तुम्हें इस वक्त नहीं जाने दूंगा जब तक तुम अपनी ज़बान से ये ना कह दो कि तुम घटिया हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़ज़ हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो दोबारा नरमी की ताकीद की। नाज़रीन कराम, पिछले एपिसोड का मुलाहिज़ा फरमाइएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इन दोनों माबीन क्या किस वजह से जो है तलखी जो है पिछले वाक़यात में हुई थी। सानगे उफ़क़ जो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वजह से बहुत मशहूर है, आइए इसका आगे खुलासा बयान करते हैं। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर मुसलमान अपने मामूल की ज़िंदगी गुजारने लगे। नमाज़ें, तालीम, दीन, हल्के और दावत का सिलसिला चलता रहा और इस्लाम की सरगर्मियाँ जारी रहीं। मगर अब्दुल्ला बिन अब्दी की जो बेइज़्ज़ती हो चुकी थी, इसके बायस वो ज़ख्मी सांप की तरह बल खा रहा था। तभी से ये शैतानी मंसूबा सूझा कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रात लश्कर से पीछे रह जाने और सुफ़ान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला के सर वापस आने को खाने नबूवत की तौहीन का बहाना बनाया जाए। इब्न अबी ने इस शैतानी तदबीर पर अमल किया और इस रात के वाक़ये को लेकर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सुफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। ये बात अहले मदीना में जंगल की आग की तरह फैल गई। सहाबा कराम की कसरत इस से बेजारी ज़ाहिर की और इसे एक घिनौनी और छोटी तहमत करार दिया। अलबत्ता कुछ सीधे साधे मुसलमान ने मान लिया कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि शैतान भी तो मुसलमानों का खुला दुश्मन है ना। वो इन बातों को नकल भी करने लगे। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों की लगाई हुई इस आग को देखकर रंज और गम में डूब गए। आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि मुनाफिकीन आपकी नरमी, दरगुजर एहसानात का ये सिला देंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गम बांटने के लिए सहाबा कराम को मस्जिद में जमा किया। वहाँ ये ऐलान फरमाया कि मुझे अपनी अहलिया और अपने सहाबी सुफ़यान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पूरा भरोसा है। सहाबा ने भी उम्मुल मोमिनीन की इफ़्फ़त व शराफ़त पर पूरे एतमाद का इज़हार किया। ओस के सरदार साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, ऐसी बातें फैलाने वाला अगर ओस का कोई शख्स है तो हम इसका सर कलम कर देंगे, और अगर खज़रज का है तो आप जो हुक्म फरमाएं हम इस पर अमल करेंगे। खज़रज ओसो दो कबाइल का नाम है, जो पिछले एपिसोड में आपको बताया जा चुका है। खज़रज के सरदार साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बाकी सहाबा की तरह इस सानहे के बाय जज्बात के तालतम से गुजर रहे थे, इसे अपने कबीले पर तंज तस्वर किया और तैश में आकर सहजावी कलमात कह दिए। करीब था कि मुनाफिकीन की ख्वाहिश के एन मुताबिक दोनों कबीलों में झगड़ा हो जाता और मुसलमानों की एक यकजहती के परिचय उड़ जाते। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हाल को संभाल लिया और सरदारों को ठंडा करके मुसलमानों के इत्तेहाद को बरकरार रखा।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفات بکنے والوں کے سر قلم کرنے کی اجازت اس لیے نہ دی کہ اس گھنونی الزام کی صفائی میں آپ کو وحی کا انتظار تھا جو رک چکی تھی۔ حضرت کو بہت دنوں بعد سنگن ملی کہ ان کے متعلق کیا بدگوئی ہوئی جا رہی ہے۔ جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا تو وہ اداس ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی، کیونکہ آپ اپنے دکھ میں ایسے بے خل تھے کہ گھر والوں سے ہنسنا بولنا سب چھوٹ گیا۔ آخر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے میکے چلی آئیں۔ یہاں والدہ سے تصدیق ہوئی کہ ان کے خلاف کیا طوفان برپا ہے، سن کر صدمے سے بستر پر پڑ گئیں اور روتے روتے بے حال ہو گئیں۔ آخر 1 ماہ بعد، ناظرین کرام آپ خود سوچیں، 1 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت 16 نازل فرمائی، جس میں عائشہ صدیقہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور آخر میں فرمایا یہ اس تہمت سے پاک ہیں جو ان کے بارے میں منافق لوگ کہہ رہے ہیں۔ قرآن آیات کا مفہوم ہے۔ اس طرح منافقوں کی ناپاک سازش ناکام ہو گئی۔ آسمانی فیصلے نے نبوت پر لگنے والے الزامات کا دفاع کر کے المومنین کی شان کو دوبالا کر دیا۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت عائشہ کی برات نازل ہونے کے بعد ان پر تہمت لگانے والا بالا تفاق خارج الاسلام ہے، کیونکہ وہ قرآن آیات کا منکر ہے۔ انہی آیات میں پاک دامن خواتین اور مردوں پر چھوٹی تہمت کی سزا 80 کوڑے طے کر دی گئی۔ چنانچہ جن لوگوں نے یہ الزام تراشی کی تھی انہیں 80 کوڑے لگائے۔ شریعت میں اسے حد وظف کہا جاتا ہے۔ اسلام قانون مسلمان مرد و زن کی پاک دامنی پر بلا ثبوت انگلی اٹھانے کو ناقابل سزا قرار دے کر مسلمان کی عزت و شرافت کو وہ تحفظ فراہم کرتا ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی معاشرے میں تہذب میں نہیں ملتی۔ سانحۂ افق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا پوری طرح اظہار ہوتا ہے۔ ناظرین یہ تو ہوا تذکرہ خلاصہ ہوا واقعہ افق کا، اور جویریہ آپ کی نگاہ میں کیسے آئیں اس کا۔ ناظرین اس کے بعد شوال فروری میں غزوہ خندق کا معمول کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ غزوہ خندق کو کیوں پیش آیا۔ ناظرین اب تک مسلمانوں کی مشرکین مکہ، یہودیوں اور دیگر ابر قبائل سے تمام جنگیں الگ الگ ہوئی تھیں۔ کفار سمجھ گئے تھے کہ کوئی قوت تنہا اسلام کا راستہ نہیں روک سکتی، چنانچہ اسلامی دشمن طاقتیں مسلمانوں کے خلاف متحد ہو پر عمل کرنے پر غور کرنے لگیں۔ اس منصوبے کے اصل محرک بنو نذیر کے وہ یہودی روسا تھے جنہیں کچھ مدت پہلے مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ ان میں حی بن احتب پیش تھا۔ یہ روسا پہلے مکہ گئے اور قریش کے سرداروں سے مل کر ریاست مدینہ کے خلاف ایک متحد محاذ بنانے کا معاہدہ کیا۔ پھر وہ مدینہ کی جنوب مشرق میں نجد کی حدود میں آباد اطفان کے جنگجو قبائل سے ملے اور انہیں بھی اس اتحاد میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر شوال سن 5 ہجری میں احتیاطیوں کا سیلاب مدینہ منورہ کی طرف امڑ آیا۔ قریش نے اپنے جوانوں، حلیف، قبائل و احابیش سے 4000 جوانوں کی نفری فراہم کی تھی، جس میں 300 گھڑسوار تھے۔ بنو اطفان نے 700 جنگجو پیش کیے تھے جن کی عدد ایبنہ بن حسن کا رہا تھا۔ بنو مرہ کے 400 سپاہیوں کا سالار حارث بن عوف تھا۔ مسعر بن رخیلہ بنو شمع کے 400 ماؤں کو ساتھ لایا تھا۔ راستے میں بنو اسد اور بنو سلیم کی فوجیں بھی ہم رکاب ہو گئیں۔ اس طرح حملہ آوروں کی تعداد 10,000 تک پہنچی۔ قریش سارا ابو سفیان بن حرب کے پاس تمام فوجوں کی عمومی کمان تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحادیوں کی روانگی اطلاعات پاتے ہی شہر کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ جنوب میں باغات کی دیواروں اور مشرق و مغرب میں ہیرا کی دشوار گزار ٹیلوں نے حملہ آوروں کی راہیں مسور کر رکھی تھیں، اس لیے اصل خطرہ شمال کی طرف تھا۔ عام حالات میں یہاں صرف مورچے بنا کر بھی دفاع کیا جا سکتا تھا، اور اگر دشمن شہر میں گھس آتا تو شہر کی گلیوں میں جا بجا واقع انصار کی قلعہ نما حویلیوں سے ان پر پتھراؤ اور تیر اندازی کر کے انہیں چٹھی کا دودھ یاد دلایا جا سکتا تھا۔ جیسے غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی منصوبہ یہی تھا، لیکن اب دشمن کی انفرادی طاقت اتنی زیادہ اور انتظامات اتنے مکمل تھے کہ یہ معمولی دفاعی حربے کارآمد نہیں ہو سکتے تھے۔ کھلے میدان میں لڑنے کے نقصانات جنگ احد میں سامنے آ چکے تھے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر شہر کے دفاع کے بارے میں مشورہ کیا، جس میں احابر ہی نہیں عام صحابہ کو بھی رائے پیش کرنے کا پورا موقع دیا گیا۔ فارس سے آئے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز سب سے الگ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ فارس میں ایسے موقع پر خندقیں کھود کر حملہ آور کی پیش قدمی روک دی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو بڑے غور سے سنا اور پھر بلا تاخیر اس پر عمل کا فیصلہ کر لیا۔ اس زمانے کی ترقی یافتہ جنگی تنقید تھی کہ اس سے عرب ناآشنا تھے۔
اس ترکیب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر چند انصار کے ساتھ نکلے اور مدینہ کے آس پاس گشت کر کے دفاع کے لیے مناسب نقشہ تیار کیا۔ آقا نے حکم دیا کہ مجاہدین جن کی تعداد 3000 تھی کوہ صلہ کے دامن میں پڑاؤ ڈالیں اور مدینہ کے مشرق ٹیلے ہرہ ارقم سے مغربی ٹیلو ہرہ برہ تک کمان کی شکل میں ایک لمبی خندق کھودیں۔ کھدائی سے قبل اس سارے علاقے پیمائش کی گئی جو تقریباً 3.5 میل 550 کلومیٹر تھی۔ اس طویل پٹی پر خندق کی کھدائی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانات لگائے اور حد بندی کی۔ آپ کے ساتھ 3000 صحابہ تھے۔ آپ نے 10 افراد کی ٹولیاں بنائیں اور 20 میٹر رقے کی کھدائی ہر ٹولی کے ذمہ لگا دی۔ مہاجرین و انصار میں سے ہر شخص قوی البدن غریب الوطن صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنی ٹولی میں لینا چاہتا۔ اختلافیات اتنا بڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنا پڑا۔ فرمایا سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ خندق کی گہرائی 15 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ کے لگ بھگ رکھی گئی تھی تاکہ گھڑ سواری بھی اسے آسانی سے پھلانگ سکے۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے بہت تیزی سے کام شروع کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت نزاکت کا اندازہ کرتے ہوئے سب کو اس کام پہ لگا دیا۔ موقع اتنا نادر تھا کہ کوئی بچہ بڑا اس کام سے پیچھے نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی کام سے جانا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لیے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ جو کڑیل جوان تھے وہ کدالوں اور پاوڑوں سے زمین کھود رہے تھے۔ باقی لوگ مٹی اٹھا کر کناروں پر جمع کر رہے تھے جس سے خندق کی اندرونی کناروں پر تقریباً 6 فٹ بلند پشتہ بنایا جا رہا تھا۔ مٹی اٹھانے والوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے بزرگ حضرات بھی شامل تھے۔ جلدی میں سب کو ٹوکریاں نہیں مل سکی تھیں، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے کپڑوں میں مٹی دھو رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام کی نگرانی اور صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے بساتے خود خندق کے پاس ایک پہاڑی پر خیمہ لگا کر وہیں مقیم ہو گئے۔ خندق جہاں جہاں کسی پہاڑی حصے سے گزرتی تھی وہاں پہاڑیوں پر مجاہدین کا پہرہ لگا کر چوکیاں قائم کر دی گئی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق سے مسل ایسی ہی ایک چوکی پر قیام پذیر تھے۔ بعد میں یادگار کے طور پر یہاں ایک مسجد بنا دی گئی تھی جو مسجد ذباب کے نام سے مشہور ہے۔ ان چوکیوں کے سامنے خندق کو بوقت ضرورت عبور کرنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں میں سے کسی کو جاسوسی وغیرہ کے لیے دشمنوں کی طرف جانا ہو تو جا سکے۔ ایسے راستے یا پل کو باب کا نام دیا گیا۔ مسجد ذباب اصل میں ذباب تھی یعنی دروازے والی۔ مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ جہاں مسجد ذباب قائم ہے ایسے مقام پر تھا جس کے سامنے خندق پر دروازہ لگا تھا جو پل وغیرہ کی شکل کا ہوگا، اس لیے اس جگہ کو ذباب کہا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 آدمیوں کی ایک ٹولی میں بذات خود شامل تھے اور موقع بہ موقع نہ صرف کھدائی میں شرکت فرماتے تھے بلکہ مٹی اٹھا کر پھینکنے میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ یہ سخت سردی کے ایام تھے اور شہر میں کھانے پینے کے ذخائر بہت کم رہ گئے تھے، اس لیے صحابہ کرام کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہ تھا، مگر پھر بھی وہ خندق کی کھدائی میں پورے جوش و جذبے سے شریک تھے۔ کھدائی کا کام روزانہ صبح سویرے شروع ہوتا اور اندھیرا پھیلنے تک جاری رہتا۔ اس دوران مشرکین کی پیش قدمی کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں اور کھدائی مکمل ہونے سے چند دن پہلے یوں لگتا تھا کہ مشرکین کے ہر اول دستے کسی بھی شب چابہ مار حملے شروع کر دیں گے۔ ممکنہ شب خون میں کھلبلی سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر شب خون مارا جائے تو اپنوں کی پہچان کے لیے شناختی جملہ حامیم لا ینصرون ہوگا۔ صحابہ نے ذیل اشعار پڑھے۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت چٹان آ گئی۔ صحابہ کرام اسے توڑنے سے عاجز آ گئے تو آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ خود تشریف لائے اور کدال سے اس شخص چٹان پر 3 وار کیے اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ چٹان پر وار کرتے وقت ہر بات کچھ شعاعیں سی چمکتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ چمک کیسی تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پہلی ضرب پر یمن کی، دوسری پر شام اور مغرب کی اور تیسری پر مشرق کی فتح کی خوشخبری دی۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر خوشی سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ حال یہ تھا کہ صحابہ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ منافقین جو اپنی ساکھ بچانے کے لیے بادل ناخواستہ ساتھ تھے باتیں بنانے لگے کہ جان کے لالے پڑے ہیں، مگر مشرق و مغرب کی فتوحات کے مرثے سنائے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فاقے سے تھے، مگر اللہ کے وعدوں پر آپ کو اور سچے مسلمانوں کو پورا یقین تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر
فاقہ کشی کے اثرات بہت نمایاں محسوس کیے۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا، تیزی سے گھر گئے تاکہ کچھ پکوائیں، مگر وہاں بھی جو کہ تھوڑے دانوں کے اور بکری کے ایک بچے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان کی اہلیہ نے جلدی جلدی وہیں جو پیش کر آٹا گوندا اور بکری کے بچے کو ذبح کر کے چولہے پر چڑھایا۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کچھ کھانا تیار کر رہا ہوں، آپ 1-2 حضرات کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ انہوں نے مقدار بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خاصا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مہاجرین و انصار کو جو وہاں موجود تھے ساتھ لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، خود روٹی سالن نکال نکال کر سب کو دیتے گئے۔ یہ 800 کے لگ بھگ افراد تھے جو خوب سیر ہو کر اٹھے، مگر جابر رضی اللہ عنہ کی ہنڈیاں اسی طرح سالن سے بھری ہوئی تھی اور روٹیاں بھی باقی تھیں۔ 15 دن کی شبانہ روز مشقت کے بعد آخر خندق مکمل ہو گئی۔ ادھر سے قریش کا لشکر بھی نمودار ہوا اور احد پہاڑ کو پشت پر رکھ کر مدینہ کے شمال میں پھیل گیا۔ اس کے ساتھ احابیش، بنو عطفان، بنی ہنانہ، اہل نجد اور تہامہ کے مشرکین بھی تھے۔ اپنے سامنے گہری اور وسیع خندق کھودی دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور بولے بخدا یہ تو ایسا حربہ ہے جو اس سے پہلے عربوں نے کبھی نہیں آزمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر 15 سال سے کم عمر تمام بچوں کو جو اب تک کھدائی میں شریک تھے، خواتین کے ساتھ انصار کے قلعہ نما حویلیوں میں پناہ لینے کا حکم دیا۔ زیادہ تر خواتین اور بچوں کو عتم حسان میں رکھا گیا، جو کہ مدینہ کی وسیع ترین عمارت تھی اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی جائیداد تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کا بڑا پڑاؤ خندق سے پیچھے ہٹا کر جبل صلہ کے ساتھ خیمے لگوائے تاکہ کفار کی تیر اندازی سے حفاظت رہے۔ خود آپ کا خیمہ اس پہاڑ کی بلندی پر نصب کر دیا گیا۔ آپ یہیں نمازیں ادا فرماتے تھے۔ بعد میں یادگار کے طور پر یہاں بھی مسجد فتح تعمیر گئی جو آج تک موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے 2 الگ الگ لشکر ترتیب دیے۔ زید بن حارثہ کو مہاجرین کا اور سعد بن عبادہ کو انصار کا امیر مقرر کر کے انہیں پرچم دیے اور خندق کے کنارے مورچہ بندی کرائی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مسلح بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 افراد کے ساتھ مدینہ کی رکھوالی پر مقرر کیا تاکہ پیچھے سے شہر پر کوئی حملہ نہ ہو سکے، خصوصاً بنو قریظہ کی کوئی شرارت انگیزی نہ کر سکے۔ مدینہ میں اب یہودیوں کا فقط ایک قبیلہ بنو قریظہ باقی رہ گیا تھا اور شہر کے اندر وہی مسلمانوں پر کاری ضرب لگا سکتا تھا۔ ادھر قریش نے بنو قریظہ کو بغاوت کی ترغیب دینے کے لیے بنو نذیر کی رئیس حجر بن عقیب کو خفیہ طور پر روانہ کیا، جس سے جا کر بنو قرینہ کو جنگ پر ابھارا۔ انہوں نے شروع میں انکار کیا، مگر جب حبیب بن اخت نے یقین دلایا کہ قریش اور اس کے اتحادی اس بار مسلمانوں کو صفایا کر کے ہی دم لیں گے، تو بنو قریظہ نے اتحادیوں میں شامل ہونے کی حامی بھر لی۔ یہ خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مل گئی۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ اسی قبیلے کی بغاوت کا تھا۔ مدینہ کی لڑنے والی تمام نفری مل کر 3000 تھی، جو بمشکل 10,000 مسلح دشمنوں کے ساتھ 6 کلومیٹر لمبا محاذ سنبھالے ہوئی تھی۔ ان میں کمی کر کے ایک حصے کو بنو قریظہ کے مقابلے پر لگانا ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف بنو قریظہ کے جنگجو 700 سے کم نہ تھے۔ اگر وہ حملہ کرتے تو پورے شہر میں خون کی ندیاں بہہ جاتی، مسلمانوں کی بیوی بچے ان کے قیدی بن جاتے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے 2 معزز ترین سرداروں سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بنو قریظہ سے بات چیت کے لیے بھیجا، مگر ان بدبختوں نے بڑی بدتمیزی کا سلوک کیا اور بولے ہم نہیں جانتے کون رسول اللہ، ہمارا ان سے کوئی اہم و پیمان نہیں۔ یہ الفاظ کھلی غداری کا اعلان تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفیر کو بھیجتے وقت ہدایت کر دی تھی کہ یہود کی وفاداری برقرار دیکھو تو واپس آ کر واضح الفاظ میں بیان کرنا تاکہ سب سن لیں اور ان کا حوصلہ بڑھ جائے، لیکن اگر معاملہ برعکس ہو تو صورتحال اشارے سے بیان کرنا۔ چنانچہ ان حضرات نے واپس آ کر اشارے میں کہا غزل اور کارا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر کچھ دیر کے لیے چپ چاپ رہ گئے، پھر دوسری بدلی سے بچانے کے لیے فرمایا مسلمانوں، تمہیں فتح و نصرت کی بشارت ہو۔ سخت ترین آزمائش شروع ہو گئی تھی۔ منافقین اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ بہانہ یہ تھا کہ گھر خیر محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشم پوشی کا معاملہ فرماتے انہیں جانے دے رہے تھے۔ ادھر بنو قریظہ کی طرف سے
مثبت جواب ملتے ہی اتحادیوں کے لشکر نے خندق کے گرد مظاہرہ تنگ کر دیا تھا اور تیر اندازی اور سنگ باری کے ذریعے مسلمانوں کو خندق سے دور دھکیلنے کی کوشش شروع کر کی تھی۔ مسلمان برابر شہر کا دفاع کر رہے تھے اور جوابی نشانہ بازی کے ذریعے انہیں خندق کے قریب آنے سے روکتے رہے تھے۔ ایک دن صبح سے شام تک مشرکین کے حملوں کا اتنا دباؤ رہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی 3 نمازیں قضا ہو گئیں۔ اس صورتحال میں عقب کے شہریوں پر بنو قریظہ کے حملے کا خدشہ مسلسل لاحق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط دل گردے والے آدمی کا یہ حال تھا کہ بار بار صلہ پہاڑی کی چوٹی سے مڑ مڑ کر مدینہ کی طرف دیکھتے اور جب خاموشی محسوس ہوتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ابھی تک بنو قریظہ نے حملہ نہیں کیا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ بنو قریظہ نے نہ صرف مدینہ کی آبادی پر شب و خون مارنے کی تیاری کر لی تھی بلکہ ان حویلیوں کی طرف جن میں عورتیں اور بچے پناہ لیے ہوئے تھے کچھ مسلح افراد کو روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ جائزہ لے آئیں کہ حویلیوں کی حفاظت کے لیے مسلح پہرے دار تعینات ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو کتنے۔ ان میں سے ایک یہودی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی کی آس پاس منڈلانے لگا جو سب سے بڑی اور محفوظ قلعہ نما عمارت تھی۔ اس وقت یہاں سب بچے اور خواتین تھے، مردوں میں سے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ حویلی کی چھت پر کھڑی نگرانی کر رہی تھی۔ انہوں نے یہودیوں کو چکر لگاتے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ پہلے حضرت حسان سے کہا آپ جا کر اسے مار دے ورنہ یہ جا کر دوسرے یہودیوں کو اطلاع دے دے گا کہ اس حویلی کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ نمبر وہ بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے ہمت نہ کر سکے۔ آخر صفیہ نے خود ہی ایک بھاری بانس اٹھایا، آہستہ سے حویلی کا دروازہ کھولا، دبے پاؤں باہر نکلے اور پشت کی طرف سے جا کر یہودی پر ایسے بے درپے وار کیے کہ وہی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کی حرکتوں پر نظر رکھنے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا تھا۔ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر تنہا گھڑ سوار ہوتے آتے مدینہ سے گزر کر بنو قریظہ کے قلعوں تک جاتے صورتحال کا جائزہ لیتے اور پھر سیدھے خندق پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہادری پر بے ساختہ فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ مشرکین کی طرف سے خندق پر دھاوے برابر جاری تھے۔ ابو سفیان، عمرو بن الاس، خالد بن الولید، اکرمہ بن ابی جہل اور قریش کے دیگر نامی گرامی سردار گھڑ سواروں کو لے کر بھاری بھاری حملہ کرتے۔ ایک دن ان کا نامور سردار نوفل بن عبداللہ خندق عبور کرنے کی کوشش میں گھوڑے سمیت خندق میں جا گرا۔ مسلمانوں نے اوپر سے اسے پتھروں کا نشانہ بنانا شروع کیا تو اس نے آواز لگائی اے عربو تلوار سے قتل بہتر ہے۔ یہ سنتی حضرت علی شمشیر سونت کر خندق میں کود گئے اور ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مشرکین پر اس کی موت بڑی گراں گزری۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ نوفل کی لاش ہمارے سپرد کر دیں، ہم اس کے اور 10,000 درہم دینے پر تیار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور صحابہ سے فرمایا لاش ان کے حوالے کر دو، یہ بھی ناپاک ہے اور اس کا غوث بھی۔ جیسے جیسے محاذہ زیادہ شدت اختیار کرتا گیا، اہل مدینہ کی تکلیفیں دیکھ دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اضطراب اور بھی بڑھتا گیا۔ آپ کو یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں انصار ہمت نہ ہار جائیں، اس لیے آپ نے دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کی 2 رئیسیں عبیہ بن حسن اور حارث بن اوف سے جو اطفان کے سردار تھے خفیہ طور پر مراست کی اور انہیں پیشکش کی کہ اگر وہ اپنے گروہوں سمیت قریش کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں تو انہیں مدینہ کی پیداوار کا 1/3 دیا جائے گا۔ یہ دونوں سردار قریش سے چھپ کر آپ سے ملنے آ گئے اور صلح میں دلچسپی ظاہر کی، مگر ساتھ ہی اصرار کیا کہ نصف پیداوار لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1/2 دینے سے زائد دینے سے انکار کر دیا۔ اطفانی سردار اس پر راضی ہو گئے۔ معاہدے کی عبارت لکھ لی گئی، مگر دستخط کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس اور خزرج کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اعتماد میں لینا ضروری سمجھا اور انہیں بلا کر ساری بات بتائی۔ وہ بولے اللہ کے رسول اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہوتا تو میں تم سے مشورہ نہ مانگتا، مگر میں نے جب دیکھا کہ تمام عرب والے تمہارے خلاف متحد ہو گئے ہیں تو میں نے چاہا اس طرح ان کی قوت کم کی جائے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ وجہ ہے تو سنیے، جب ہم مشرک تھے تب بھی یہ لوگ ہماری پیداوار ہڑپ نہیں کر سکتے تھے، اب تو اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے دی ہے، آپ کے ذریعے ہمیں معزز بنا دیا ہے، اب کیسے ممکن ہے کہ لوگ یہ ہماری پیداوار میں حصہ دار بنے؟ اللہ کی قسم ہمارے پاس ان کے لیے تلوار کے سوا کچھ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جذبہ دیکھ کر خوش ہوئے۔ آپ نے معاہدے کے مسورے کو چاک کرا دیا اور اطفال کے دونوں سردار سے کہا جاؤ اب تلوار ہی سے فیصلہ ہوگا۔
خندق کے کنارے اس طرح مسلانہ جنگ جاری تھی، تیروں اور پتھروں کا تبادلہ جاری تھا، اور اس کے سردار حضرت سعد بن معاذ دراز قامت تھے اور ذرا چھوٹی تھی، جس سے ان کے دونوں ہاتھ باہر دکھائی دیتے تھے۔ ایک دن قریش کے ایک ماہر تیر انداز حبان بن ارکا نے طاق کر ان پر تیر چلایا، جس سے اس کی کلائی کی شعرہ کٹ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے مزید اپنے پاس ہی ان کا خیمہ لگوا دیا تاکہ اپنی نگرانی میں ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ ناظرین کرام، غزوہ خندق کی تفصیل آپ کو بتا دی جا رہی ہے، جس کا بقیہ حصہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاحظہ کیجیے گا۔ تب تک اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔